अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो जलीलुल कदर सहाबी की दौरे जहालत और इस्लाम कबूल करने के बाद की ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आई उस पर है। नाज़रीन गिरामी, जलीलुल कद्र सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत के दोनों रुख देखिए। पहला दौर जहलियत का और दूसरा रुख इस्लाम का। दौरे जहलियत में उनको लोग ज़ैदुल खलील के नाम से जानते थे, मगर इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ज़ैदुल खैर रख दिया। तस्वीर का पहला रुख तारीख़ की किताबों में यूँ बयान किया गया है। मुअर्रख शेबानी बनु आमिर के एक मुअम्मर शख्स के हवाले से बयान करते हैं कि एक साल कहत पड़ा, जिससे खेती बाड़ी तबाह हो गई। हम में से एक फ़र्द अपने अहले खाना को लेकर हीरा शहर की तरफ ले गया और उनको वहाँ छोड़कर कहने लगा, मेरे वापस आने तक मेरा इंतज़ार करना। फिर उसने ये कसम खाई कि या तो मैं उनके लिए माल कमा कर लाऊंगा या मर जाऊंगा। फिर कुछ ज़ाद राह लिया और दिन भर चलता रहा, और रात आई तो उसने एक खेमा देखा। उसके करीब एक घोड़ा बंधा हुआ था। उसने दिल में कहा, यह पहला माले गनीमत है। इसकी रस्सी खोली, उस पर सवार होने लगा तो फ़ज़ा में उसने एक आवाज़ सुनी जिसमें यह हुक्म था, इसे रहने दो और अपनी जान बचाओ। तो वो इसको छोड़कर आगे चल दिया और 7 दिन बाद ऐसी जगह पहुंचा जहां ऊँटों का एक बाड़ा था और एक तरफ चमड़े का एक खैमा नस्ब था जिससे खुशहाली की नुमायाँ झलक नज़र आ रही थी। उस शख्स ने दिल में कहा कि इस बाड़े में ज़रूर ऊँट होंगे और इस खैमे में कुछ लोग भी होंगे। फिर उसने खैमे में बहुत एहतियात से झांका और उस वक्त सूरज ग़ुरूब हो रहा था। क्या देखता है कि खैमे के वसत में एक बूढ़ा आदमी बैठा है, तो ये दबे पांव उसके पीछे जाकर बैठ गया। बूढ़े को उसकी आमद का कुछ पता नहीं चला और कुछ देर बाद सूरज ग़ुरूब हो गया। तब एक भारी शहसवार नमूदार हुआ। उस जैसा कद आवर शख्स उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो एक उम्दा घोड़े पर सवार और दाएं बाएं 2 गुलाम लगाम थामे हुए थे और उनके जलू में से 100 के करीब ऊँट भी थे। उनके आगे एक देव हिकल ऊँट था। ऊँट जब बैठा तो सब ऊँट भी उसके इर्द गिर्द बैठ गए। शाह सवार ने एक मोटी ताज़ी ऊँटनी को इशारा करते हुए खादम से कहा, इसका दूध दो लो। उसने फ़ौरन हुक्म की तमील करते हुए दूध दो लिया, यहाँ तक कि बर्तन भर गया और उसने बर्तन रख दिया। वो शख्स कहता है कि मैं दबे पांव आगे बढ़ा और सारा दूध पी लिया। गुलाम आया और बर्तन लिया और वापस जाकर शहसवार से कहने लगा कि शेख ने सारा दूध पी लिया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया, अब इस दूसरी ऊँटनी का दूध दोकर शेख की खिदमत में पेश करो। गुलाम ने फिर हुक्म की तमील की। शेख ने एक घूंट पिया और बाकी छोड़ दिया। ये शख्स कहता है कि मैंने दूसरी दफ़ा प्याला पकड़ा और निफ्स दूध पी लिया और आधा छोड़ दिया कि अगर इस दफ़ा भी मैं सारा पी लूँगा तो शहसवार को शक हो जाएगा। फिर शहसवार ने एक दूसरे शख्स को हुक्म दिया कि एक बकरी ज़िबा करे। शहसवार ने बजाते खुद गोश्त को भूना और शेख को अपने हाथ से खिलाया। जब वो खूब सैर हो गया तो फिर उसने खुद और उसके दोनों गुलामों ने खाया। थोड़ी ही देर बाद तमाम लेट गए और गहरी नींद सो गए। इस मौके को गनीमत समझते हुए मैं ऊँट के पास आया, उसकी रस्सी खोली, उस पर सवार हुआ और एड़ी लगाई तो ऊँट चल पड़ा और उसके साथ तमाम ऊँटनियाँ भी चल पड़ी। मैं रात भर चलता रहा। सुबह हुई तो मैंने हर तरफ नज़र दौड़ाई और मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो मेरा ताक़ुब कर रहा हो। मैंने रफ्तार और तेज़ कर दी, यहाँ तक कि दिन चढ़ आया। फिर मैंने एक तरफ देखा तो दूर से एक बहुत बड़ी बला मेरी तरफ आ रही थी। वो बिल्कुल मेरे करीब होती चली जा रही थी। जब बिल्कुल करीब हुई तो पता चला कि ये वही शाह सवार है जो अपने ऊँटों की तलाश में मेरा ताक़ुब कर रहा था।
میں نے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی ترکی سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور اونٹ کی اوٹ میں نشانہ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شاہ سوار کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا، میں ہیرا شہر میں بھوکی عورتوں اور پیاسے بچے چھوڑ کر آیا ہوں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ یا تو کچھ مال لے کر جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ اس نے کہا، ارے کم بخت، تم اب اپنے آپ کو مردہ ہی سمجھو اور میرا حکم ہے کہ شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا کہ تجھے ہرگز اونٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، تم بڑے مغرور ہو اور تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس نے پھر کہا، مجھے اس اونٹ کا لگام بتاؤ کدھر ہے؟ اس میں 3 گرے تھی۔ پھر اس نے کہا، بتاؤ کس گرہ پر نشانہ لگاؤں؟ میں نے اشارہ کیا کہ درمیانی گرہ میں۔ پھر اس نے تیر پھینکا تو وہ درمیانی گرہ میں آ کر اس طرح پیوست ہو گیا کہ اس نے خود نصب کیا ہو۔ پھر اس نے دوسری اور تیسری گرہ کو نشانہ لگایا۔ جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں خوف زدہ ہو گیا اور اپنا تیر ترکش میں رکھ لیا اور ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شہ سوار میرے پیچھے آیا اور تیروں سے بڑی ترکش مجھ سے لی اور کہا، میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ میں اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ میں تجھ سے بھلا کیا سلوک کروں گا؟ میں نے عرض کی، کسی اچھے سلوک کی تو مجھے امید نہیں ہے۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، چونکہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے اور اب اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا ہے اور اب میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اس نے کہا، کیا تیرا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا جب کہ تو نے میرے باپ محلل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور تم ایک رات اس کے ہم مشروب بھی رہے ہو؟ جب میں نے محلل کا نام سنا تو میں نے پوچھا، کیا تم زید الخلیل ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو پھر میں نے کہا، تو مجھ پر مہربانی کرو۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا اور اس نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو سارے تجھے دے دیتا، لیکن یہ میری ایک بہن کی ملکیت ہے۔ تم میرے ساتھ کچھ دن رہو اور میں ایک ڈاکہ ڈالنے والا ہوں، اس میں جو کچھ ملے گا تجھے دے دوں گا۔ 3 دن بعد اس نے ایک قبیلے میں ڈاکہ ڈال دیا اور 100 کے قریب اونٹ اس کے ہاتھ آئے۔ اس نے مجھے دے دیے اور میرے ساتھ چند آدمی بھی بھیج دیے جو میری حفاظت کریں، اور میں ہیرا شہر میں پہنچ گیا۔ یہ زید الخلیل کی زمانہ جاہلیت کا ایک پہلو تھا، لیکن دور اسلام میں ان سے متعلق داستان تاریخ کی کتابوں میں یوں بیان کی گئی ہے کہ جب زید الخلیل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوا تو ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سواری تیار کی اور اپنی قوم کے سرداروں کو مدینہ جانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ بنو طے کے قبیلے کا ایک بہت بڑا وفد بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ وفد میں زر بن سدوس، مالک بن جبیر، عامر بن جبیر اور دیگر سردار شامل تھے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا، اپنی سواریاں مسجد کے باہر بٹھا دی۔ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا رعب طاری ہوا ہے، اور مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلبی تعلق اور ادب و احترام دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ زید الخلیل اور ان کے ساتھیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا 2 طرح کا اثر مرتب ہوا۔ بعض نے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور بعض تکبر کا شکار ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ زر بن سدوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشگوار و عمدہ موقف نہیں سمجھ سکا جسے مومن دل اور مد بھری آنکھیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، بلکہ حسد کے اس دل میں تھا
اور خوف اس کے دل میں سما گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ آج میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو تمام اہل عرب کی گردنوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ کی قسم میں اس کو اپنے گردن کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ پھر وہ ملک شام کی طرف چل دیا، وہاں جا کر اپنا سر منڈوا لیا اور نصرانیت قبول کر لی۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ اور دوسرے ساتھیوں کو کچھ نرالی ہی شان نصیب ہوئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو حضرت زید مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ ان کا بہت لمبا خوبصورت قد تھا۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو پاؤں نیچے زمین پر لگتے۔ مجمع میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، آپ کون؟ فرمایا، میں زید الخلیل بن محلل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تم زید الخیر ہو، زید الخلیل نہیں ہو۔ اللہ کا شکر ہے جو تمہیں میدانی اور پہاڑی علاقوں سے صحیح سالم لے آیا اور تمہارے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کر دی۔ پھر ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب گھر پہنچے تو اللہ کے رسول نے ان کو ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا اور انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانا مناسب نہیں سمجھا اور تکیہ واپس کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سب لوگ بیٹھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے زید، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے تو وہ ان کے بتائے اوصاف سے کم نظر آئے۔ پھر ارشاد فرمایا، زید، تم میں دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ تو آپ نے فرمایا، خودداری اور بردباری۔ زید الخیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی خصوصیات دی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے 300 شہ سوار مجاہدین دیں، ان کی تمام دیکھ بھال کی ذمہ داری میری ہوگی۔ میں ان کے ہمراہ بلاد روم پر حملہ کروں گا اور اللہ کے فضل سے پسپا کر کے دم لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہمت اور جرت کی داد دیتے ہوئے فرمایا، زید، اللہ بھلا کرے، تم کتنے عظیم شخص ہو۔ پھر ان کی قیادت ان کے تمام ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید الخیر اور ان کے ساتھیوں نے اپنے علاقے نجد واپس جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اس کی کتنی شان ہوگی، کاش یہ مدینے کی وبا سے محفوظ رہے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں میعادی بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کو بھی اس بیماری نے دبوچ لیا اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے کیس کے شہروں سے الگ رکھنا۔ ہمارے یہاں جاہلانہ حماقتوں کی بنیاد پر جوان مردی اور بہادری کے مار کے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم میں مرتے دم تک کسی مسلمان سے نہیں لڑوں گا۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر نجد کی طرف جاری رکھا اور حالت یہ تھی کہ بخار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ اپنی قوم سے ملیں اور ان کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کی قوم ان کے کہنے پر اسلام قبول کر لے۔ یہ موت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور موت ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن موت آپ سے سب کر لے گئی۔ رستے میں ہی روح پرواز کر گئی اور موت اور اسلام کے درمیان کوئی ایسا وقفہ نہیں ملا کہ کوئی گناہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔